अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, हमेशा टॉपिक लेके आपके सामने आते हैं, लेकिन आज जो चीज़ें मैं सामने लेके आया हूं वो टॉपिक नहीं, वो बाकायदा मुद्दे हैं, बहुत अहम मौज़ूआत हैं। मैं जो सबसे रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ के ऊपर मुझे बताएं, मतलब मुझे खुद को भी जानने में बड़ा इंटरेस्ट था। दो टॉपिक्स इस तरह के थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा उनसे ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक्स हैं क्या। एक तो ये कि पाकिस्तान नेवी मुसलसल हमें तैयारियों में नजर आ रही है। रोजाना हमें किसी तजुर्बे का पता चलता है, रोजाना हमें पता चलता है कोई नई चीज नेवी के अंदर शामिल हो गई है। ये अचानक हमारी नेवी इतनी तेजी से जंगी तैयारी क्यों कर रही है आखिर, ये जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। और दूसरा सवाल जो मैं उनसे आज करूंगा, या टॉपिक जो उनके सामने रखूंगा, वो ये होगा कि क्या ईरान की रजीम चेंज हो जाएगी, क्या वहां के लोग वाकई ही रजीम को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से कि जावेद चौधरी साहब पिछले दिनों ईरान गए हुए थे, वहां जाके उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, और जब वो अपनी आंखों से देख के आए, वो आज हम उनसे पूछेंगे कि ये अभी की क्योंकि बात है, रीसेंट डेवलपमेंट है, कुछ दिन पहले की है, तो आपने वहां क्या देखा, ये जो हो रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, क्या ऐसा ही है या कुछ और है, ये रजीम चेंज होगी या नहीं होगी, ये होंगी आज की हमारी स्टोरीज। और अगर आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और चौधरी साहब से हमने बहुत दफा कहा है कि हमसे गपशप करें, और रोजाना मैं कहता हूं वो हमसे नहीं करते। मैं ट्राई में लगा रहूंगा, कभी ना कभी हो सकता है लाइट होकर गुफ्तगू स्टार्ट कर ही दें शुरू में। लेकिन अभी आते हैं सीधा अपने सवाल पे। और चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको आप ही के शो में वेलकम कहते हैं सर। अच्छा, ये गपशप कैसे होती है? मैं हैरान हूँ, क्योंकि हर जो व्लॉग है वो गपशप ही होती है। अच्छा, मतलब किस टाइप की चौधरी गपशप चाहिए साहब आपको? ऐसे होती है कि अपने व्यूअर्स का हाल अहवाल पूछे, उनसे क्या पूछे हाल आप है कैसे आपका? हैं। आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं, मजे में हैं? लो। आप ये देखिएगा जवाब कितने आते हैं, आप सारे बताएंगे वो कैसे हैं। ठीक मेरा है। जो शाम का व्लॉग होता है ना, जो अकेला, उसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट ही मैं करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का? हम्म। और दोबारा कर लिया करें, ये अच्छी बात है। वैसे आप खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो, कोई ऐसा इशू हो जो हम उठा सकते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें भिजवा सकते हैं। हम आपकी बात डेफिनेटली जहाँ जहाँ पहुँचाई जा सकते हैं हम पहुँचाएंगे। बिल्कुल ठीक भाई, यही ठीक। गपशप थी चौधरी साहब, इतनी सी बात। ठीक इतनी सी बात के लिए इतना बतंगड़ बनाया हुआ है। ठीक है, चले। सबसे पहले ईरान की बात करता हूँ। ईरान की बिल्कुल सही। अब ईरान जो है ना, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो हैं वो, उनमें ईरान एक शुमार होता है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी। एक रोमन अम्पायर थे, और ये रोमन अम्पायर वो वाली नहीं है जो इटली के अंदर है, ये रोमन अम्पायर वो थे जो टर्की के अंदर थे। अच्छा। और ये यहीं पे थी। इसको जो थी ना, आप ये समझ लें, ऑटोमन अम्पायर जो थी ना मुसलमानों की, उससे बहुत पहले यहाँ पे एक रोमन अम्पायर होती थी। हम्म। और दो रोम थे, एक रोम वो है जो इटली के अंदर है, और वो भी एक अम्पायर थी, लेकिन वो बीसी में अम्पायर थी, और उसने तकरीबन उस वक्त की जो नौन दुनिया है सबके ऊपर उसने हुकूमत की थी। लेकिन उसके बाद वो सिमट के एक छोटा सा मुल्क बन गया, और वो जो पावर थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई इस्तंबुल में। तो हम्म। इस्तंबुल उसका कैपिटल बन गया, और वो जो थी इसको भी रोमन अम्पायर कहा जाता था, और ये हम्म। क्रिश्चियंस की गवर्नमेंट थी। तो इस्तंबुल जो था वो किबला था और क्रिश्चियंस का, हम्म। और यहीं पे उनका हज होता था, और सबसे बड़ा पुराना यहाँ पे चर्च होता था इनका। तो ये दोनों पावर जो थी बिल्कुल साथ साथ थी, एक दूसरे की सरहद के साथ सरहद थी, और एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी। और जो ईरानियन थी वो दूसरी थी, वो आतिश परस्त थे, ये लोग आतिश परस्त थे, और ये जो क्रिश्चियंस थे ये क्रिश्चियंस थे। हम्म। और इन दोनों के दरमियान बड़ी लंबी जंग हो गई। ठीक है। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि जो रोमन्स थे वो मार खा रहे थे इनसे, हम्म। और ऐसा लगता था कि जो आतिश परस्त हैं यानी ईरानियन हैं, ये ओवरकम कर जाएंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। हम्म। और उस वक्त फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमाया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो क्रिश्चियंस हैं वो हमारे भाई हैं, और हम्म। यही जीतेंगे। और उस पर एक शर्त भी लगी थी, और शर्त जो लगी थी वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने शर्त लगाई थी कफ़ार मक्का में से एक शख्स के साथ। हम्म। और उसमें से जहाँ तक मुझे याद है, पहले तो ये है कि मैं मुकम्मल तौर पे, क्योंकि एक्सटम्पोर कर रहा हूँ, तो हम्म। पहले मैंने इसके लिए मालूमात इकट्ठी नहीं की, तो अपनी सिर्फ याददाश्त की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। तो उस पे 10 ऊँटों की शर्त लगी थी कि हज़रत अबू बकर सदीक ने, जो काफ़र थे, उससे कहा था कि जनाब ये क्योंकि हमारे रसूल ने फरमाया, रसूल सल्लम ने फरमाया, तो ये हो के रहेगा, ये रोमन्स जीतेंगे। ठीक है। तो दूसरी साइड से जो काफ़र था उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पर्शियन है वो चढ़े हुए हैं उनके ऊपर, और बिल्कुल फतह के करीब है, हम्म। तो ये मुमकिन नहीं है। तो 10 ऊँटों की शर्त लगी, और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ यही एक शर्त लगाई थी, हम्म। और रसूल सल्लम शर्त के ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सदीक ने आके उनको बताया कि इस टाइप की शर्त लगी है, तो रसूल सल्लम ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक किया है। साथ ही ये फरमाया कि आप जो ऊँट है ना उसकी तादाद बढ़ा लें।
اس کو 100 تک لے جائیں بے شک. اور جو عرصہ تھا وہ شاید کوئی عرصے کے اندر بھی تھا، میرا خیال ہے کوئی سال 1.5 سال تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو 7 سال تک آپ پھیلا لیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس شرط کو پھر جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کروایا، 100 اونٹوں تک گئی، اور ساتھ جو عرصہ تھا اس کو بڑھا لیا گیا. بعد میں ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت تک یہ جنگ چل رہی تھی اور فتح یاب نہیں ہوئے تھے رومنز. تو وہ جو کافر تھے وہ مکہ کے اندر ہی تھے، وہ کہتے ہوتے تھے دیکھا غلط ثابت ہوئے. انہوں نے کہا نہیں 7 سال پورے نہیں ہوئے. پھر وہ وقت آیا کہ جو رومنز تھے وہ جیت گئے اور جو پرشین تھے وہ ہار گئے. ٹھیک ہے. کیسر اور کسرا، جو ٹھیک ہے. کیسر تھے وہ تھے یہ کرسچنز، اور جو کسرا تھا وہ تھا ایرانی، ایران آتش پرست. آتش پرست. تو آتش پرستوں کا جو ایرانیوں کا بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، اور جو کیسر ہے وہ کہا جاتا تھا رومن امپائر کو. اور یہ رومن جو تھے یہ کیا تھے ٹرکی کے اندر تھے، ٹھیک ہو گیا، اور آلموسٹ آدھی سے زیادہ دنیا ان کے پاس تھی. تو وہ یہ اتنی پرانی سیولائزیشن ہے. اور یہاں پہ جیوش آئے، اور سائرس، ایک سائرس ون جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا ان کا. اور قرآن مجید میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جو حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ بیسیکلی سائرس تھا. اور یہ مشرق سے لے کے مغرب تک گیا تھا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اور آب حیات تک یہ پہنچا تھا، اور بڑا بادشاہ تھا. اور اس نے جیوش کو بہت زیادہ لبرٹی دی تھی، کیونکہ جیوش کو بخت نصر فتح کر کے وہ فلسطین سے یہاں لے آیا تھا ایران میں. اور پھر اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا. تو اس کے بعد سائرس نے پھر یہودیوں کو موقع دیا کہ وہ ایران کے اندر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور واپس فلسطین بھی جا سکتے ہیں. تو جیوش کا دور بھی تھا. اس سے پہلے آتش پرستوں کا دور تھا، زرتشت نام تھا ان کا جس نے یہ مذہب ایجاد کیا تھا، اور جو ان کا بانی بھی تھا اور ان کا پیغمبر بھی تھا. بقول کچھ لوگوں کا کلیم ہے کہ پیغمبر ہی، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ زرتشتی ہو گئے ہیں مسلمان، اور یہ وہی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، غلام جو ہے وہ آقا کے برابر ہونا چاہیے، آقا غلام کے برابر ہونا چاہیے، گورے کو کالے پہ تمیز نہیں ہونی چاہیے، کالے کو گورے کے اوپر جو فوقیت نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ آقا اور غلام دونوں برابر ہوتے ہیں. تو وہ نے کہا کہ یہ زرتشت جو ہے نا اس کے خیالات ہیں، تو یہ یہاں پہ زرتشتی مذہب لے کے آ رہے ہیں. تو وہ تھا. پھر اس کے بعد کرسچنز آئے، پھر اس کے بعد مسلمان آئے. تو بڑی سیولائزیشن جو ہے نا وہ ایران کے اندر پنپی ہیں، اور ان کی ہسٹری بڑی پرانی ہے. اور آرینز جو ہے نا وہ آرینز کی وجہ سے ایران کہا جاتا ہے. اس کو آرین بیسیکلی 3 ٹرائب تھے، اور یہ کیسپین سی کے ساتھ تھے. ان میں سے ایک جو قبیلہ تھا وہ یورپ چلا گیا تھا، اور جرمن جو ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو آرین کلیم کرتے ہیں. ہٹلر اپنے آپ کو آرین کلیم کرتا تھا. دوسرا جو قبیلہ تھا وہ وہاں ایران میں آ گیا، ایران میں پھیل کے اس نے ایران پہ قبضہ کر لیا، اور ایران کو اسی لیے ایران کہا جاتا ہے آرین کی وجہ سے. اور جو تیسرا قبیلہ تھا وہ سب کانٹیننٹ میں آ گیا تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ایک بلڈ آرینس کا ہے وہ قبیلہ اس سائڈ پہ آ کے ایڈجسٹ کر گیا تھا. بہرحال ایران کی پرانی سیولائزیشن ہے، اور اس سیولائزیشن میں بہت سارے مذہب آئے، بہت سارے حکمران آئے، بہت سارے ٹرائب آئے، بہت سارے بادشاہ آئے. الیگزینڈر نے آ کے بھی ان کو فتح کر لیا. پھر اس کے بعد جو ٹرک ہیں انہوں نے بھی آ کے فتح کر لیا. پھر ازبک جو تھے انہوں نے بھی آ کے فتح کر لیا. عربوں نے فتح کیا اس سے پہلے یہاں پہ، جو زرتشتی تھے ان سب کو مار کے. تو یہاں پہ اسلام بھی آیا. تو یہ بڑی پرانی سیولائزیشن، اور سیولائزیشن کے اندر یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. کبھی منگول آ جاتے تھے، اور تاتاری جو تھے یہاں سے ہو کے پورے ایران کو روند کے آگے چلے جاتے تھے عراق تک، اور بغداد تک کے پہنچ جاتے تھے. پھر وہاں سے آگے چلتے ہوئے سیریا پہنچ جاتے تھے، دماسکس پہنچ جاتے تھے. اور کبھی جو ازبک ہیں وہ نکلتے تھے، اور وہ مارتے داڑتے ہوئے پورے ایران کو فتح کر کے آگے نکل جاتے تھے. اور کبھی ایران کے اندر سے بادشاہ آتے تھے، وہ کر لیتے تھے. تو ہر زمانے میں منگول ہوں، ترک ہوں، یا پھر ازبک ہوں، یہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں. تو اس کے اوپر قبضہ ہوتا رہا. اس کے بعد بھی پھر بہت سارے ادوار آئے، جس میں فرینچ بھی آئے، جس میں برٹش بھی آئے، لیکن انہوں نے اس طرح قبضہ نہیں کیا جس طرح یہاں کے لوکل لوگوں نے یا سینٹرل ایشین پاورز نے اس کے اوپر قبضہ کیا. پرانی ہسٹری ہے. یہاں پہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں پہ نظام بدلتے رہتے ہیں، یہاں پہ مذہب بدلتے رہتے ہیں. کبھی دیکھیں نا آتش پرست تھا پورے کا پورا ایران،
اور صرف ایران نہیں بلکہ بلوچستان کا بھی بہت سارا حصہ، پاکستان کے بھی بہت سارے حصے جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو لوگ تھے یہ پھر جیوش کی یہاں پہ ڈومیننس بھی ہوئی، پھر یہ کرسچنس بھی ہوئے سارے۔ ابھی بھی اصفہان کے اندر بڑا پرانا چرچ ہے یہاں پہ، اور چرچز بھی ہیں یہاں پہ، بلکہ ایک سلطانیہ نام کا ایک شہر ہے ان کا، جہاں پہ جو ان کا پادری ہے وہ بہت بڑا پادری ہے وہ، اور ان کا بڑا پرانا چرچ ہے وہاں پہ۔ اچھا وہ بھی ہے۔ پھر اسلام آیا، تو اسلام کو جس طرح ایرانیوں نے ایکسیپٹ کیا وہ بھی بڑا کمال ہے ویسے۔ پھر اس کے اندر سے، اسلام کے اندر سے جو بڑا مضبوط سیکٹ نکلا جس کے شیعہ اعظم کہتے ہیں یا اہل تشیع ہیں، تو وہ لوگ ڈیولپ کیے انہوں نے، اور اس وقت جو مسلم پاور ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، اہل سنت اور اہل تشیع۔ ٹھیک ہے۔ تو اتنا بڑا مضبوط سیکٹ انہوں نے اس کے اندر سے نکالا۔ تو یہ بڑا مضبوط سارا ریجن ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا یہاں پہ سویلائزیشن آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، فاتح آتے ہیں، فتح کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن ایران اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ ایران آج تک کسی جگہ نہیں گیا، فتح ہوا ہے اور آئے ہیں لوگ، پھر چلے بھی گئے ہیں سارے۔ تو یہ اس کی ایک ہسٹری ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھو کہ اب جو دنیا ہے نا توازن کی دنیا ہے، ایکسٹریم کی دنیا نہیں ہے۔ ایران کا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ جب شاہ تھا نا، شاہ پہلوی خاندان تھا، تو وہ ایکسٹریم پہ لے گیا تھا چیزوں کو، وہ بہت زیادہ ماڈرنائز اس نے کر لیے تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک ہی آؤٹ آف یو ایس اے کیمپس تھا، اور وہ ایران کے اندر تھا۔ اچھا۔ یعنی ہارورڈ یونیورسٹی نے یہاں پہ اپنی یونیورسٹی بنا لی تھی۔ اس کے بعد اس کے اوپر قبضہ ہوا، پھر کم کے اندر پھر اسے کم یونیورسٹی کا خطاب دیا گیا، اس کو آلموسٹ ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو پورا ویسٹرنائز تھا یہ ایران، یہاں پہ اسکرٹس پہنے جاتے تھے، سگریٹ پیے جاتے تھے، شراب خانے تھے یہاں پہ، ڈانس ہوتا تھا، کلبز ہوتے تھے یہاں پہ، پراسٹیٹیوشن ہوتی تھی یہاں پہ ایران کے اندر۔ تو وہ ایک ایکسٹریم تھی۔ تو ایرانی جو ہے نا ایک ایکسٹریم تک جا کے اس سے پھر بور ہو جاتے ہیں، بور ہو کے پھر اس کے خلاف ریوولٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کا پرانی ہسٹری ہے ان کے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آیا، یہاں پہ اسلام آیا اور آیت اللہ آئے، اور اس کے بعد پورا سسٹم چینج ہوا، ایک پیرلل فوج بنی جس کو پاسداران کہا جاتا ہے، اور ایک پورا سیٹ اپ جو تھا نا وہ بن گیا۔ اور اس کو شروع میں دنیا نے ایکسیپٹ کیا، پھر دنیا نے ریجیکٹ کیا، پھر پابندیاں لگیں، اور پابندیاں لگتے لگتے بھی آپ دیکھ لیں تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر پابندیاں، سینکشنز ہے۔ لیکن ایک سینکشنز کے باوجود بھی ایران نے سروائیو کیا۔ اب دیکھیں نا، علماء کرام کی حکومت ہے وہاں، موسیقی حرام تھی وہاں، فلم حرام تھی، لیکن اس کے باوجود جو فلم ملکی بنی، مجید مجیدی نام کا ایک وہاں پہ ڈائریکٹر ہے، اس نے جو فلمیں کریٹ کی اور بڑے اسلام کے دائرے میں رہ کے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہ کے، ان فلموں نے بڑے بڑے ایوارڈز لیے۔ اور میوزک جو تھا پھر الٹیمیٹلی، کیونکہ ان کی رگوں میں ہے، اور 20-22 سال میوزک کے اوپر پابندی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کے گلوکار تھے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ پھر الٹیمیٹلی جو حکومت ہے اس کو موقع دینا پڑ گیا گلوکاروں کو، اور جب گلوکار نکلے تو اب جو کنسرٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، جو ان کا میوزک ہے کمال ہی ہے۔ شجریان ان کا ایک بہت بڑا میوزیشین ہے، بہت بڑا گلوکار ہے، بڑی دنیا میں مشہور ہے۔ اب اس کا بیٹا جو ہے نا شجریان ثانی، آپ سمجھ لیں، وہ بھی بڑا پاپولر ہے۔ تو اس نے کوئی بات نہیں مانی۔ پھر اس طرح ان کی ایک خاتون تھی، وہ ڈانسر تھی، بڑی اس کے اوپر پابندی لگائی، اس نے کہا جی میں مر جاؤں گی لیکن میں تو نہیں چھوڑوں گی، اور کرتی رہی۔ تو یہ جو ہے نا اس معاملے میں کہ پہلے ایک ایکسٹریم تھی شاہ کی، وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد دوسری ایکسٹریم آئی جو مذہب کی تھی۔ اب یہ اس سے بھی اکتا گئے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ایران کو اگر چلانا ہے تو صرف اعتدال کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، جس طرح ساری قومیں چل رہی ہیں۔ مثلا اگر آپ امریکہ کے اندر جائیں تو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ بھی ہیں، اور وہاں پہ لبرل بھی ہیں، وہاں پہ مذہبی بھی ہیں، اور وہاں پہ غیر مذہبی بھی ہیں، اور اعتدال کے ساتھ وہ ملک چل رہا ہے۔ یورپ جو ہے نا اس کے اندر بھی اعتدال ہے، اور اسلامی دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جن کے اندر مکمل اعتدال ہے، جیسے کہ موراکو ہے، جیسے کہ ٹرکی ہے، جیسے کہ الجیریا ہے، جیسے کہ تیونیسیا ہے، جیسے کہ ایجپٹ ہے۔ یعنی کہ جو مصر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید اترا عرب میں تھا، لیکن اسے پڑھا مصریوں نے۔ یعنی دنیا کے جتنے اچھے قرأت کرنے والے جو قاری ہیں وہ مصری ہوں گے، ہمیشہ آپ کو مصری ملیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جتنے علماء کرام جنہوں نے قرآن مجید پہ کام کیا ہے اس میں میجارٹی آپ کو مصریوں کے ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیول پہ ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک لبرل سوسائٹی بھی ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ایران کو چلانا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ظاہر امریکن بیکڈ ہیں، اور امریکہ کی پشت بنائی ہے اس کے پیچھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیلی پشت بنائی ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک ریلیجن
کی ایک گورنمنٹ ہے ہوں اور اس کے پاس بڑے لیتھل قسم کے ویپن ہیں. چوہے صاحب یہی 15 میرا لاکھ ان کے پاس اپنی آرمی بھی ہے جو ریگولر آرمی نہیں، پاسداران ہے. جیسے میرے تو دو سوال آپ یہاں پہ ذرا لے لیجیے گا، اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. امریکہ اور ویسٹ جس چیز کو ایران میں پروموٹ کر رہے ہیں، جس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ایران کے حق میں تو نہیں ہو سکتی. نہیں ایک ہو تو یہ سکتا، وہ ادھر ہوں لبرل کرنا چاہتے ہیں اس کو تاکہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے. اور اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ ہے جس کے اندر مثلا رضا شاہ ہے جو ہوں سابق ان کا ولی عہد تھا، جو ان کی جو شاہ کی بیگم ہے وہ فرانس میں ہے نا، پیرس میں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ رضا جو ہے نا وہ بھی پیرس کے اندر پروان چڑھا، پھر امریکہ کے اندر رہا، پھر امریکہ، پھر پیرس، پھر امریکہ، پھر پیرس، پھر انگلینڈ. تو اس طرح وہ ہوں یورپین طاقتوں کے اندر گھومتا پھرتا رہا. اب اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. اب اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں جس کو بند کروانا چاہتا ہے یورپ. ایک، ان کی جو میزائل فیکٹریز ہیں ان کو بند کرنا چاہتا ہے ہوں کہ اس سے اسرائیل کو اور یورپ کو اور باقی ملکوں کو بہت خطرہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک سب ہے. کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر ہے اور کسی وقت بھی یہ بہت بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. تو سب تو ایکسٹریمزم تو امیڈیٹلی، پھر ایشو نہ ہوا نا. ہاں ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی. ہوں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ دو ٹھیک ہے چیزیں تو وہ ختم کرنا چاہتا ہے. تیسرا، ان کے پاس تیل اور گیس ہے ٹھیک ہے. اور وہ بہت بڑا سورس ہے ان کا. تو اس کے اوپر بھی ویسٹرن کمپنیز قبضہ کرنا چاہتی ہیں، امریکن کمپنیز قبضہ کرنا چاہتی ہیں. جیسے وینیزویلا کا جو تیل ہے اس کے اوپر امریکن کمپنیز جا رہی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ امریکن اور یورپین کمپنی مل کے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو تین ان کے ٹارگٹ ہیں جس ہوں کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں. اب جو سوسائٹی ہے اس کا صرف دو ایشوز ہیں جو اب تک سامنے آئے. ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹریم ہے، ظاہر ہے ایکسٹریم مذہب ہے، اور سوسائٹی جو ہے اس کا ڈی این اے لبرل ہے. ہوں لوگ لبرل ہیں. وہاں پہ خواتین جینس پہنتی ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں وہ اسکارف نہیں لینا چاہتی، نہیں لیتی. ابھی بھی ویسے بہت لبرٹی ہے. ہوں آپ یہ جان کے حیران ہوں گے، اصفہان چلے جائیں تو آپ کو پورا یورپ نظر آتا ہے وہ. ابھی آپ دیکھ کے آئے. ہاں میں تو کئی مرتبہ گیا ہوں جی وہاں پہ. ہوں ہوں اس طرح آپ شیراز چلے جائیں تو شیراز کی خواتین نے آج تک اس جبر کو برداشت ہی نہیں کیا. انہوں نے ہوں صرف جو مشہد ہے اس کا وہ جو حرم کا علاقہ ہے اس کے اندر مکمل پردہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تو کسی جگہ مشہد کے اندر بھی نہیں ہے. تو ویسٹ جو پروجیکشن کرتا ہے ایکسٹریمزم کی، پھر یہ کیا ہے؟ نہیں وہ پہلے تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جبر تھا، لیکن اتنا نہیں تھا جو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ٹھیک ہے. ہے. ایران ایک کمپلیٹلی مختلف ملک ہے. ہوں کوئی ایسا ریسٹورانٹ نہیں جس کے اندر موسیقی نہ چل رہی ہو. لائیو میوزک جو ہے نا عام نارمل ہے وہاں پہ. کنسرٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے جس کے اندر 2-2 ملین لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اچھا. سینما گھر ہیں وہ چل رہے ہیں، پراپر سینما ہیں وہاں پہ. ہوں اور جو مال آف ایران ہے تہران کے اندر ہے، وہ دنیا کے چند بڑے مالوں کے اندر ہے. 3 تو وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. اچھا. کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. 13 ان کی لوکل ایئر لائنز ہیں. پاکستان کی لوکل ایئر لائنز آپ دیکھ لیں 1-2 کے بعد ختم ہو جاتی ہیں شاید، اچھا. وہ ہیں. اور ریسٹورینٹس اتنے زیادہ ہیں، سارا ملک شام کے وقت باہر نکل جاتا ہے. وہ کافی شاپس میں اندر بیٹھا ہوتا ہے، ریسٹورانوں میں بیٹھا ہوتا ہے، باہر لوگ چل کر رہے ہوتے ہیں. ہوں یونیورسٹیز ان کی بھری ہوئی ہیں. خواتین بہت وائبرنٹ ہیں، ہر جگہ پہ وہ نظر آتی ہیں. کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس کے اندر آپ کو خواتین نظر نہ آتے. کوئی ایسا دفتر نہیں جس کے اندر آپ کو خواتین نظر نہ آتی ہیں. اور بہت پڑھی لکھی، بڑی سمجھدار، بڑی خوبصورت خواتین. ٹھیک ہے. تو یہ ہے، بچے ان کے بڑے پروٹیکٹڈ ہیں، مہذب قوم ہے. تو بہت ساری خوبیاں ہیں ایران کے اندر ہوں جو آج تک یہاں پہ یا دنیا کے اندر پریزنٹ ہی نہیں کی جا سکیں. ہوں تو بہرحال ایک تو جو عوام ہے اس کو یہ سینس نہیں ہو رہی کہ باہر سے کیوں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ہوں اور کیوں ہماری مدد کی جا رہی ہے. وہ اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ یہ ہماری جو دولت ہے اس کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں. ہوں یہاں پہ جو ایک ایسی گورنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا نیوکلیر پروگرام بند کرے گی اور میزائل پروگرام بند کرے گی. تو ٹھیک ہے. یہ عوام کو اندازہ نہیں ہے. اب عوام جو ہے نا اس کے 3 ایشوز ہیں جو عوام، ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ جناب ڈالر جو اسٹیبل ہو، کرنسی اسٹیبل ہو، کیونکہ کرنسی واقعی بہت ڈی ویلیو ہے. اگر آپ $1000 چینج کروانا چاہیں، ان کے نوٹ لینا چاہیں، تو آپ کو اتنا بڑا بکسا چاہیے. اچھا. ہاں، اور بکسا پھر آپ کو اٹھا کے چلنا پڑے گا. اور جب آپ کسی جگہ پہ نوٹ دیں گے تو تھوڑی سی چیز خریدیں گے تو اتنے نوٹ آپ وہاں پہ رکھیں گے جس کو گننا نیئر ٹو امپاسبل ہے. تو اب وہاں پہ نوٹ ختم ہو گئے ہوئے ہیں ملک کے اندر. اب ہر چیز جو آن لائن ہے. آپ نے کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہے تو آپ آن لائن پیمنٹ کریں گے، اور کارڈ انہوں نے لوکل بنا لیے ہوئے ہیں. تو سارے بینک ٹرانسفر ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے. کیونکہ کرنسی کو کیری کر ہی نہیں سکتا تو نوٹ آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہیں پہ. تو لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ جی کرنسی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ ہم ذرا معاشی طور پہ تگڑے ہو سکیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ لبرٹی چاہتے ہیں کہ وہ جی ہم سمندروں پہ جا سکیں، ہم ڈسکوز پہ جا سکیں. پردہ مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے. جو شاہ کا دور تھا نا وہ واپس آنا چاہیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دوسری ڈیمانڈ ہے.
اور تیسری یہ ہے جو جو وہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ باہر کی دنیا جو ہے اس کے ساتھ کنیکشن بڑھے، کہ ایرانی پوری دنیا کی وزٹ کر سکیں، باہر سے لوگ یہاں پہ آ سکیں تاکہ اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے۔ اب علماء کرام جو ہے نا وہ تھوڑا سا رزسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور جو رزسٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ معاملہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہیں کسی وقت بھی ختم ہو جائیں گے اچھا۔ اگر اس کو باہر سے بہت زیادہ فیول نہ دیا گیا، ہوں کیونکہ یہ سیٹل کر لیں گے، یہ اس معاملے میں بہت تیز ہے۔ جو ایرانی ہے نا، ہوں یہ شاہ کے خلاف بہت بڑے مظاہرے ہوئے، اور اس کے بعد جب شاہ چلا گیا تو اس کے بعد اچانک ایران بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ ہوں ابھی بھی یہ تھوڑی بہت تبدیلیاں کر دیں گے تو ایران مکمل طور پہ نارمل ہو جائے آپ کو رجیم چینج نظر نہیں آ رہی؟ گا۔ رجیم نے ویسے تبدیل ہو جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس سسٹم نے چلنا نہیں ہے، لیکن فوری طور پہ شاید رجیم چینج نہیں ہوگے، اوکے۔ اور کیونکہ اس کی اگر زبردستی کی گئی تو ایران ایک ڈفرینٹ ملک ہے، ایران پھر اکٹھا ہو جائے گا تو امریکہ اور یورپ کے لیے خاصے مسائل بن جائیں گے، اور امریکنز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر زبردستی کی گئی تو یہ جو نفاق نظر آ رہا ہے، جو ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو بالکل ان کو صحیح۔ اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی ہمارے دوسرے ٹاپک پہ کہ پاکستان نیوی اتنی جلدی تیاری کیوں کر رہی ہے۔ آ، یہ ڈسکس کرتے ہیں، اندر بہت کچھ ڈسکس کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں چوہے صاحب اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں، بتائیے گا کیا ہو رہا اب دنیا کے اندر جو نیوی ہے وہ سب سے بڑی فورس ہوتی ہے، کہ سمندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تقریباً 70-80% تو دنیا کے اندر پانی ہے، اور باقی جو تھوڑی سی خشکی ہے۔ ہے؟ اور اگر آپ پوری دنیا کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک کو قابض رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نیول فورس جو ہے نا اس کو زیادہ فوقیت اسٹرانگ دینی کرنا۔ پڑتی ہے۔ ہوں دنیا میں سپر پاور اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک تگڑی نیوی ہو، اور ایک ایسی تگڑی نیوی ہو کہ جس کے اوپر سے آپ جہاز بھی فلائی کروا سکتے ہو، یعنی کہ آپ کے پاس ایسے کیریئرز ہونے چاہیے جس کے اوپر جہاز ٹیک آف کر سکیں، جس سے جہاز جو ہیں وہ بیری بیڑے۔ لینڈ کر سکیں، ہوں بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر آپ فوج بھی رکھ سکیں اور اس فوج کو موو بھی کر سکیں، پھر اس کے اندر راشن بھی ہو، پھر بہت زیادہ اکوپمنٹ ہو، ہوں بارود ہو، تو نیوی جو ہے نا وہ بڑی فورس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ سمندری راستہ بند کر دیں تو آدھی دنیا بند ہو جاتی ہے، ہوں کیونکہ ہر سمندر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ ہوں اوشنز میں اور سی میں یہ فرق ہوتا ہے، اوشن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا کو کور کرتے ہیں، مثلا آپ ایک اوشن میں آ کے دوسرے اوشن سے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ ہوں اور جو سیز ہوتے ہیں وہ چھوٹے سمندر ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ان کے اندر کنیکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی اوشن میں داخل ہونا پڑتا ہے کسی ہوں دوسرے اوشن میں جانے کے لیے، ہوں یہ اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو اب جو نیوی ہے وہ جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنی دور تک آپ کی رسائی ہوگی۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی نیوی جو تھی نا اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ماضی میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیفنس تھا وہ پاک فوج، جو فٹ سولجرز ہوتے ہیں وہ، ہوں جو بڑی فوج جس کو کہتے ہیں وہ، اور ایئر فورس، ان دونوں کے اوپر فوکس تھا، ہوں اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور انڈیا جو تھا نا وہ اگر فرض کریں کہ کراچی کے اوپر حملہ کرتا بھی ہے تو اس کو ہوں نقصان ہوگا، ہوں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں سے وہ انٹر نہیں ہو سکے گا پاکستان میں۔ ہوں دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے بھی اپنی جو نیوی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اس نے بھی جو اپنا ڈیفنس تھا وہ فوج، بڑی ہوں فوج اور فضائیہ پر رکھا تھا، ہوں تو ہم صرف اس کو دیکھتے رہے، جو صاحب انہوں نے لیکن ایک پچھلے بیری بیڑا وکرانت نام کا رکھا ہوا ہے، چلتا ان سے نہیں ہے وہ۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وکرانت ہم لائیں گے، لائے نہیں تھے، ان سے سٹیبل ہی نہیں ہو رہا تھا، انہیں ڈر تھا کہ تھنڈر ان کے اڑا دیں گے آگے۔ نہیں صحیح بات، اور پھر لیکن اس دوران یہ ہوا کہ امریکنز نے سوچا کہ یہاں پہ ایک اسٹرانگ نیوی ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنی نیوی کو یہاں سے نکالیں تو وہ ہماری جگہ کام کر سکے۔ ہوں تو امریکنز نے پھر ماضی میں مودی کی گورنمنٹ کے اندر ہی انہوں نے نیوی کے اوپر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، یعنی امریکنز کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی انڈین نیوی کے اوپر، اچھا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران سے لے کے تو بنگلہ دیش تک جو سارا ریجن ہے، جو چائنا کے بالکل بارڈر کے اوپر بڑی جو ان کا ہوں بارڈر ہے، بحری جو بارڈر ہے، اس تک ایک نیوی ہونی چاہیے جو بڑی اسٹرانگ ہو، بلو واٹر نیوی، نیٹ سیکورٹی نیٹ پرووائڈر۔ سیکورٹی پرووائڈر۔ ہوں تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی انڈیا کے اوپر۔ ہوں اب انڈیا کے اوپر جب انویسٹمنٹ کی گئی تو پاکستان کے کان کھڑے ہو گئے، پاکستان کو محسوس ہوا کہ یہ اس معاملے میں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر پاکستان نے بھی اپنی نیوی کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی۔ ہوں اب جو انڈین نیوی ہے وہ ماننا پڑے گا کہ وہ پاکستان کی نیوی سے فار بیٹر ہے، ہوں میں بولڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کو، جذبے میں نہیں، ہوں ٹیکنالوجی میں، ٹھیک ہے چوہے صاحب۔ ہوں ٹیکنالوجی ان کے پاس زیادہ ہے، اور ان کے پاس ایون نیوکلیر آبدوزیں جو ہے نا وہ بھی ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں اب یہ جو جنگ ہوئی نا مئی میں، اس میں انڈیا نے کوشش کی کراچی کے ذریعے داخل ہونے کے، ہوں اور لیکن یہ پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی ایئر فورس جو ہے نا وہ تگڑی تھی، اس نے ان کو آگے گھسنے نہیں دیا، ہوں لیکن پاکستان کو یہ کھڑک کی بات کہ یہ اب کراچی تک آئیں گے،
इनके पास एक सोर्स ये भी है कि अगर ये कराची को काट देते हैं तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। फिर पाकिस्तान जो होगा ना, नेगोशिएशन के टेबल पे पाकिस्तान को आना पड़ेगा, फिर गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान ने सोचा है कि हमने अपनी तमाम समुद्री हदूद जो है ना उसको महफूज रखना है, और उस सोच के साथ ही चाइना की मदद ली गई है। चाइनीज़ पाकिस्तान नेवी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लिवरेज देनी शुरू कर दी है। अमेरिका को महसूस हुआ कि अगर ये पाकिस्तान नेवी को डेवलप हम कर लेते हैं तो वो काम जो आज तक इंडियन नेवी नहीं कर सकी वो पाकिस्तान कर सकता है। तो उसके बाद फिर हमने अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की नेवी बड़ी तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें सपोर्ट चाइना से भी मिल रही है, अमेरिका से भी मिल रही है, और हम खुद भी अब बहुत ज़्यादा पैसा नेवी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान नेवी जो होगी वो इक्वलेंट होगी पाकिस्तान फौज के और पाकिस्तान फ़ज़ाइया के। ठीक है चौधरी साहब, मैं कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करता जाऊं, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, फिर ज़रा मुझे इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। एक तो पाकिस्तान ने 1000 किलोमीटर का एरिया अपना गार्ड करना है, जो पाकिस्तान की कोस्ट है, कोस्ट जितनी जो कोस्टल लेंथ है, कोस्टल एरिया जो कोस्टल एरिया, वो इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटा है। छोटा इसलिए हमें नेवी का साइज छोटा चाहिए, हमें बड़ी नेवी नहीं चाहिए, वही जो हमें गार्ड कर सके। गार्ड का से दूसरी बात इंडिया है, में 2 समंदर है ना, ये पाकिस्तान के पास एक समंदर हाँ है। जी, अब हंगूर क्लास आबदोजें जैसे नई आ रही हैं, उनके पास जो दूसरी आबदोज है वो न्यूक्लियर आबदोज है। फर्क सिर्फ इनका इतना है कि न्यूक्लियर आबदोज ज्यादा अरसे के लिए समंदर में रह सकती है, जो पाकिस्तान के पास इससे पहले आबदोजें और जो ये हैं, ये भी महीनों तक अंदर रह अंदर रह सकती हैं, सकते हैं, और बिल्कुल जंग ठीक, इतने ही अरसे तक होती है। बिल्कुल ठीक सही है। है, इसमें कोई शक नहीं है। जंग का ज़्यादा और लंबा दौरानिया नहीं हो टेक्नोलॉजिकली सकता। चॉइस साहब, ये जो अभी हमें टर्की से जो मिल रही है इक्विपमेंट, जो बैरी जहाज मिल रहे हैं और जो हमारी आबदोजें हैं, वो कहा यह जाता है कि वो टेक्निकली इंडिया से फॉर बेटर हैं, क्योंकि उनके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है। उसका यही है कि जो ही हमारे पास ये हम एम्पावर होंगे, अभी ये ज़हन में रखें कि हम प्रोसेस में हैं, ठीक है। हम प्रोसेस में हैं, ठीक। हम्म। और जब सब कुछ हमारे पास होगा तो फिर नेवी पाकिस्तान की बहुत तगड़ी हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये है कि पूरा ये जो हमारा कराची से लेके ना जी, आप बल्कि थोड़ा सा आगे चले जाएं, बम्बे जो है ना, वहाँ से लेके बम्बे के पानियों से लेके ईरान को क्रॉस करके वहाँ तक जो होगा ना, पाकिस्तान का अपना एक गलबा होगा यहाँ पे। और अब अगर हमारे साथ बांग्लादेश भी मिल जाता तो बांग्लादेश तक जाएगी पाकिस्तान की नेवी। नेवी जो है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा चॉइस है, कुछ स्क्वाड्रन्स एयरफोर्स के सिर्फ मुख्तस किए गए हैं, मुख्त जिन्होंने नेवी के लिए लेकिन काम देखिए किया। बात यह है कि फ़ज़ाइया पाकिस्तान की बड़ी तगड़ी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को इंडियन फ़ज़ाइया जो इंगेज कर लेती है यहाँ पे नॉर्थ में, तो अगर बहुत ज़्यादा इंगेज कर लेती है तो फिर वहाँ कराची जो है वो उसके ऊपर कंसंट्रेशन पाकिस्तान की कम हो जाएगी, और इंडिया इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। ठीक है। वो हमारी फ़ज़ाइया को यहाँ पे इंगेज करके तो फिर कराची के ऊपर अटैक करेगा नेवी के ज़रिए। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान की नेवी इतनी इंडिपेंडेंट हो कि उसे फ़ज़ाइया की मदद की ज़रूरत ना रहे और पाक फ़ौज की मदद की ज़रूरत ना रहे, वो अकेली पाकिस्तान का डिफेंस भी कर सके और दुश्मन के दांत खट्टे भी कर सके। बिल्कुल ठीक है। जो सब, एक आखिरी बात सिर्फ आपको बताता हूँ, जो मजे की बात है, जो इनका वो विक्रांत इन्होंने बनाया हो ना, बैरी बेड़ा बनाने के लिए एक तो बड़ा लेटेस्ट चाहिए हाँ इन, मतलब उसे इक्विपमेंट ऐसा चाहिए जो अपने आप को डिफेंड कर सके। इनका बैरी बेड़ा ऐसा है कि वो सीधा ही नहीं होता, उसने और को डिफेंड कैसे करना है, और ये अपनी आवाम को इम्प्रेस करने के लिए समंदर में स्क्रीचे मारते रहते हैं, उसकी तस्वीरें भेजते रहते हैं कि नहीं, ये असल देखें। में इशू ये होता है कि जब भी आप कोई अपना डिफेंस डेवलप करते हैं ना, तो आप अपने दुश्मन को और दुश्मन की कैपेसिटी को सामने रख के करते हैं। तो इंडिया जो उनकी नेवी इसलिए भी कमज़ोर है कि उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान की नेवी कमज़ोर है। तो अगर जैसे कि पाकिस्तान अब अपनी नेवी को डेवलप कर रहा है, इसको देख के कि इंडिया जो है वो इसमें बहुत प्रोसेस में आगे जा रहा है, सेम इसी तरह अगर पाकिस्तान अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करेगा तो इंडिया भी कर लेगा। चलो क्योंकि ठीक है। क्योंकि उसने कौन सा चाइना से जाकर लड़ना है, या फिर रशिया से जाकर लड़ना है, या अमेरिका से जाकर लड़ना जो ऐसा थोड़ा सा जुमला इससे चेंज हो सकता है, उन्होंने कौन सा लड़ना है। है। तो ये था नाजरीन आज का स्पेशल व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।